अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी आखिर जाग गए। उन्होंने एक इंतहाई अहम केस का नोटिस ले लिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में चेयरमैन नूर आलम खान ने नदीम अफजल चंद साहब के 85 साल वालिद की गिरफ्तारी का नोटिस लेते हुए हाजी अफजल चंद की गिरफ्तारी को कानून और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी करार दिया और इस गिरफ्तारी पर 3 दिन में रिपोर्ट तलब कर ली। चेयरमैन पीएससी ने फैसला सुनाया कि 85 साल अफजल चंद का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं और यह फैसला भी सादिर फरमाया कि वो 9 मई के वाकयात में मुलव्विस नहीं है, जो कि बात दुरुस्त भी है। नदीम अफजल चंद के वालिद साहब सियासत छोड़ चुके हैं और असल खबर वो ये है कि नदीम अफजल चंद साहब खुद भी तहरीक इंसाफ छोड़ चुके हैं। क्या पुलिस को इस बात का इल्म नहीं था कि नदीम अफजल चंद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा है और उनका तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं? 100% यकीन था। लेकिन आपको असल बात बताते हैं और वो असल बात यह है कि नदीम चंद साहब के भाई का नाम गुलजार चंद है, माफी चाहता, गुलरेज चंद है। पुलिस ने नदीम अफजल चंद साहब के वालिद साहब को गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि गुलरेज चंद साहब के वालिद साहब को गिरफ्तार किया। यह भी समझाता हूं आपको कि नदीम चंद साहब के भाई का नाम जो गुलरेज चंद है वो पीटीआई के टिकट पर पंजाब से एमपीए थे, यानी बड़े चंद साहब को पीटीआई वाले बेटे की वजह से उठाया है, पीपल्स पार्टी वाले बेटे की वजह से नहीं उठाया। नूर आलम खान ने कहा कि नदीम अफजल चंद के वालिद चल फिर नहीं सकते। पुलिस ने गिरफ्तार करके उनको हिरासा किया और उनकी बेइज्जती की गई। पीएससी चेयरमैन को चंद साहब की याद आई और अच्छी बात है। यह बड़ी ज्यादती की बात है कि किसी के वालिद साहब को इसलिए उठा लिया जाए कि उनका बेटा आपको मतलूब है किसी केस में, जो कि हमारे पाकिस्तान का कानून भी यही कहता है। उनको चंद साहब की और उनके वालिद की याद आई, लेकिन उन्होंने देखा नहीं। उसी दिन हमाद अजहर साहब के 82 साल वालिद जो साबिक गवर्नर पंजाब रह चुके हैं मियां अजहर साहब, उनको भी गिरफ्तार किया गया था। वो भी कोई ओलंपियन नहीं है, कोई ओलंपिक्स में 100 मीटर की रेस नहीं भागते, वो कोई कुश्ती के पहलवान नहीं है। 82 साल उनकी भी उम्र थी। लेकिन यह बात नूर आलम खान साहब के लिए अहम नहीं है। नूर आलम साहब को एक क्रेडिट दे देते हैं कि उन्होंने किसी के लिए तो आवाज उठाई, गलती से ही सही, लेकिन उठा दी। यह हमारे सियासतदान। मसला कहां है? मसला वहां है जहां खवास के लिए और अपने दोस्तों के लिए एज पॉलिटिशियन आप आवाज उठाते हैं, लेकिन जिस काम के लिए आप इन अहम ओहदों पर बैठे हैं, यानी आम आदमी, गरीब आदमी, उसके लिए आप आवाज नहीं उठाते। ये आपसे गलती से ही सही, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको ये मिसाल ये याद कराएगी कि आपका काम एज अ पॉलिटिशियन, एज अ मेंबर नेशनल असेंबली क्या है। इंसानी हकूक सिर्फ चंद साहब के नहीं, बाकियों के भी हैं। बहरहाल देखते हैं कि रिपोर्ट उनको 3 दिन में क्या दी जाएगी। एक और आज का वाकया, आज सुबह 9:20 पर सीनियर वकील अब्दुल रज़ाक साहब को क्वेटा में कत्ल कर दिया गया। अफसोसनाक वाकया है, जाहिर है इसकी तहकीकात होनी चाहिए। बुकला ने 3 दिन के सोग का भी ऐलान कर दिया है। ये बड़े क्वेटा में वाकया हुआ है, बड़े अगर कहें कि गलत वाकयात हैं, यानी गलत से मुराद ये कि बड़े अफसोसनाक वाकयात हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बट ये वाकया हो गया। वाकये के 5 से 6 घंटे के अंदर वजीर आजम के मावने खुसूसी जनाब अता तारड़ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो तशरीफ लाए और उन्होंने यह ऐलान किया कि इस कत्ल में चेयरमैन तहरीक इंसाफ मुलव्विस है, क्योंकि वकील अब्दुल रज़ाक साहब उन्होंने इमरान खान साहब पर, माफी चाहता हूं, उन्होंने चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर आर्टिकल 6 की दरखास्त दायर कर रखी थी। इसलिए पीटीआई के सरबराह को इस एफआईआर में नामजद किया जाएगा। 5 घंटे में तहकीकात हो गई, कातिल पकड़े गए, एतराफ जुर्म हुआ, आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया। नहीं, तारड़ साहब ने फैसला सादिर फरमा दिया। खुद वकील हैं। इससे पहले भी हम क्योंकि माजी से सबक नहीं सीखते, सियासतदान ये जो गिरें आज लगा रहे हैं, ये दांतों से खोलनी पड़ेंगी। माजी में ऐसी एक एफआईआर एक साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के खिलाफ हुई थी और उनको उस एफआईआर पर फांसी लगाया जा चुका है। हुकूमत को क्या करना चाहिए? एफआईआर दर्ज करें, तहकीकात करें, इंडिपेंडेंट ट्रांसपेरेंट तहकीकात करें, सबूत जाहिर सामने आएंगे
بالکل نامزد کریں جو ملزمان ہوں. چیئرمین تحریک انصاف اگر نامزد ہو بالکل نامزد کریں, لیکن اس کا ایک عمل, اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, اس پروسیس کو فالو کریں. ورنہ اگر پروسیس غلط ہو گیا, پروسیس ٹھیک نہ ہوا, تو پھر اس طرح کی پریس کانفرنسز سے سیاسی انتقام کی بو آتی ہے. ماضی میں جب تحریک انصاف کی حکومت میں پی ایم ایل ایل کے لوگ گرفتار ہوتے تھے, اس وقت بھی کہتے تھے یہ نہ کریں. آج بھی کہہ ہی سکتے ہیں کہ اگر یہ نہ کریں تو زیادہ بہتر ہوگا. آج سپریم کورٹ میں ایک اور سماعت تھی, مبینہ آڈیو لیکس انکوائری. آڈیو لیکس کیس میں یہ چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ آڈیو لیکس کیس میں چیف جسٹس دستیاب تھے, کمیشن کے قیام پر آگاہ نہیں کیا گیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ چیف جسٹس کے علم میں نہیں تھا اور کمیشن بنا دیا گیا. لیکڈ آڈیوز میں ایک چیف جسٹس کی ساس سے متعلق ہے, یہ بات اٹارنی جنرل صاحب نے کہی. کیا آپ اس وقت کیس یہ ہے کہ جو آڈیوز بادی نظر میں درست ہیں؟ جسٹس منیب اختر صاحب نے کہا کیا وفاق کو علم نہیں کہ آڈیوز مصدقہ ہیں یا نہیں؟ سینئر کابینہ ممبران نے تو اس پر پریس کانفرنس تک کر دی. یہ بھی بات جسٹس منیب اختر صاحب نے کہی. کیا یہ درست نہیں کہ وزیر داخلہ آڈیوز پر پریس کانفرنس کر چکے ہیں؟ پریس کانفرنس میں کچھ آڈیوز چلا بھی دی گئی. یہ تو آپ جانتے ہیں کہ بہت سے وزراء نے پریس کانفرنس میں یہ آڈیوز دی, اس کے بعد پھر ایک بیانیہ بنایا گیا ساس زدہ انصاف اور تحریک انصاف کو جس طرح یہ الزام لگاتے رہے ہیں کہ فیور کیا جا رہا ہے. اس کیس میں یہ بھی کہا گیا کہ کیا قانونی طور پر جو آڈیوز ہیں یہ درست ہیں یا نہیں, وہ پتہ ہونا چاہیے بینچ پر اعتراض اٹھانے سے پہلے. یہ بھی بات پوچھی گئی کہ کیا جو درخواست ہے اس کے قابل سماعت ہونے پر بات ہو رہی ہے. انہی ریمارکس میں بیان دیے گئے کہ وزیر داخلہ نے پریس کانفرنس کیوں کی, کیا ایسی لاپرواہی کا مظاہرہ کیا جا سکتا ہے؟ ایسے بیان کے بعد تو اس وزیر کو ہٹا دیا جاتا یا وہ مستعفی ہو جاتا. یہ بات جسٹس منیب اختر صاحب نے کہی. کیا ایک وزیر کا بیان پوری حکومت کا بیان لیا جا سکتا ہے؟ اتنے اہم ایشوز پر کابینہ کی اجتماعی ذمہ داری سامنے آنی چاہیے. چیف جسٹس صاحب کے بھی کچھ ریمارکس ہیں. انہوں نے کہا واہ کیا خوبصورت طریقہ ہے اور عدلیہ کے ساتھ کیا انصاف کیا ہے. پہلے ان آڈیوز پر ججز کی تصدیق کی گئی, جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہا. پھر کہا اب ان آڈیوز کے سچے ہونے کی تحقیق کروا لیتے ہیں. کسی بھی جج کو کیس سے ہٹانا ہے تو اس کے نام نام لے کر آڈیو بنا دو. یہ بات آج کی, معافی چاہتا ہوں, یہ پروسیڈنگز تھی. بابر ستار صاحب بھی یہ کیس سن رہے ہیں. بابر ستار صاحب نے بھی اپنا فیصلہ جو دیا, انہوں نے یہ سوال پوچھا کہ کیسے یہ چیزیں, یہ آڈیوز ریکارڈ ہوتی ہیں. انہوں نے جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج نے سابق چیف جسٹس کے صاحبزادے کی درخواست سنتے ہوئے حکومت کی جانب سے بنائی گئی پارلیمانی کمیٹی کو کارروائی سے روکتے ہوئے حکومت کو یہ سوال کیا کہ آخر یہ آڈیوز کون ریکارڈ کرتا ہے. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہ جمیل خان نے 2 جون کو فیصلہ سناتے ہوئے کہا تھا کہ آڈیوز اور ویڈیو لیک ثبوت نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ وکٹم ہوتے ہیں جن کی آڈیو لیکس ہوتی ہیں. سو یہ تو جو جوڈیشل ریمارکس ہیں وہ ذرا بتا دیتے پولیٹیشنز اس کے بارے میں کیا کہتے رہے. مریم نواز شریف صاحبہ کی ایک آڈیو لیک ہوئی تھی, ان کا کیا بھی لیک آڈیوز پر ذرا سنیے. پہلے تو میرے سے اس بات کی معذرت کی جائے کہ میری فون کیوں ٹیپ کیا گیا, کس کو حق تھا کہ وہ میری پرسنل کانورسیشن کو ٹیپ کرے, وہ ایک میڈیا چینل کو کیوں دی گئی, اس نے اس کو کیوں آن ایئر کیا. میں اور پرویز رشید صاحب یا پاکستان کے کوئی بھی 2 شہری اپنے ذاتی گفتگو میں کیا بات کرتے ہیں اس کے لیے مجھے کسی کو کوئی جواب نہیں دینا. پہلے تو مجھے جواب اس بات کا چاہیے کہ ایک پاکستان کے شہری کی, ایک خاتون کی آپ نے کیوں کانورسیشن ریکارڈ کی, وہ گورنمنٹ منسٹرز کو ملی. یہ تھی مریم نواز شریف صاحبہ. انہوں نے کہا پہلے مجھ سے معافی مانگی جائے. بلاول بھٹو صاحب نے کیا کہا تھا جب اسی طرح کی آڈیو لیکس کا معاملہ تھا, وہ بھی سن لیں. جو لوگ جو ججز کی بلیک میلنگ میں انوالوڈ ہے, جو ججز پہ سپائنگ میں انوالوڈ ہے, وہ لوگوں کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. ایک پورا انویسٹیگیشن ہونا چاہیے کہ یہ کیا سازش تھا جس نے ایک آنریبل جسٹس آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان کو سیاسی وکٹمائزیشن کا نشانہ بنایا گیا. ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ صدر پاکستان مستعفی ہو جائے. کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمارا وزیر قانون جو ہے وہ وزیر قانون رہے. سب کو مستعفی ہونا چاہیے. پوری کیبنٹ اس جرم میں انوالوڈ ہے. ناظرین, بڑی آئرنی ہے اس ملک کی, بڑی بدقسمتی ہے کہ جو حکومت ہوتی ہے, کوئی بھی حکومت ہو, پرانی حکومت تھی
جب سوٹ کرتا ہوگا ان کو تو آڈیو لیکس ٹھیک ہو جائیں گی، جب سوٹ نہیں کرتا ہوگا غلط ہو جائیں گی. جب سوٹ کرتا ہوگا گرفتاریاں ٹھیک ہو جائیں گی، جب سوٹ نہیں کرتا ہوگا تو گرفتاریاں غلط ہو جائیں گی. جب سوٹ کرے گا تو انسانی حقوق اہم ہوں گے، جب سوٹ نہیں کرے گا تو انسانی حقوق کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں گے. جب دل کرے گا فیشزم کے نعرے لگائیں گے، جب حکومت ہوگی تو پھر وہی جو پہلے فیشسٹ تھے دوسرے پر فیشزم کے نعرے لگائیں گے. آخر اس ملک کو ہم نے ٹھیک اگر کرنا ہے تو طریقہ کار ٹھیک کرنا ہوگا، اپنے جو طور طریقے ہیں پولیٹیکل وہ ٹھیک کرنے ہوں گے. کوئی ایسا طریقہ بنائیں جس پر سب کو پتا ہو کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے. آج شاہ محمود قریشی صاحب کو رہا کر دیا گیا، کل وہ چیئرمین تحریک انصاف سے بات کریں گے اور اس کے بعد کوئی پریس کانفرنس بھی کریں گے. دیکھتے ہیں وہ کیا کہیں گے. مفتاح اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ آج موجود ہیں. مفتاح صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مفتاح صاحب؟ میں اچھا ہوں، تھینک یو ویری مچ کاشف بھائی. یار یہ شروع میں چاہ رہا تھا آپ سے اکانومی کی بجائے پالیٹکس سے کر لیں. کیا ہو رہا ہے آپ کو اگر کہا جائے 4 جملوں میں آج کے سیاسی حالات کو ایکسپلین کریں، کیسے کریں گے؟ کاشف بھائی آپ جانتے ہیں کہ میری ایکسپرٹیز تھوڑی سی اگر ہے تو وہ اکنامک معاملات میں ہے. سیاست میں سچی بات ہے کہ جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ ملک کے لانگ ٹرم مفاد میں میرے خیال سے نہیں ہے. اور کافی عرصے سے ہم یہ سمجھ رہے ہیں، جو ہم ری امیجننگ پاکستان کے فورم پہ شاہد عباسی صاحب اور مصطفیٰ اور میں بات کرتے ہیں، کہ جس طرف ہم لے کر جا رہے ہیں ملک کو اور جس رخ پہ ہم چل رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. بہت غلطیاں کر رہے ہیں اور ہم پاکستان کو برے اسٹیٹ میں لے کے جا رہے ہیں. لہٰذا سب کو بیٹھ کر بات کرنی پڑے گی. اور ہم نے یہاں تک بات کی تھی کہ نہ صرف سیاستدان بلکہ اور بھی اسٹیک ہولڈرز جو ہیں، علماء اکرام، بیوروکریسی، دیگر ادارے، جوڈیشری، فوج، یہ سب بیٹھ کے دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اور جو آپ نے آج بات کی ہے کہ پہلے عمران خان کی حکومت میں یہی چیزیں ہوئیں کہ ریکارڈ ہوئے کنورزیشنز، تو اس وقت کے اپوزیشن نے بہت برائیاں کی، آج اس کی اپوزیشن کر رہی ہے. اب یہ گیم کب تک چلے گا اور ہم اس کے آگے کیسے بڑھیں گے؟ اور یہ جو سچی بات ویسے کوئی بڑھنا چاہتا ہے، ویسے مفتاح صاحب آپ تو ظاہر ہے پالیٹکس دیکھ رہے ہیں. نہیں، اگر کوئی بڑھنا چاہتا تو نظر آ چکا ہوتا نا، لیکن نظر تو نہیں آ رہا. ایک مرتبہ وہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تھا اس سے شاید لگ رہا تھا کہ لوگ بڑھنا چاہ رہے ہیں، لیکن سچی بات ہے کہ یہ کاشف بھائی سچ بتاؤں کہ کوئی فرق نہیں ہے کسی بھی جماعت کے ایجنڈے میں، کوئی فرق نہیں ہے کسی بھی جماعت کی مینیفیسٹو کے اندر. طریقہ کار میں بھی مسئلہ یہ ہے، طریقہ کار میں بھی کوئی فرق نہیں ہے. نہیں اور سچی بات ہے کہ طریقہ کار تو، کیونکہ ایجنڈا کچھ بھی ہونا، کوئی کام تو ہوتا ہی نہیں ہے. حکمرانی تو ویسے ہی ہماری ناسور ایک دم وہ ہو گئی ہے، ناقص ہے، تو کام تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. یہ صرف ایگو کی لڑائی ہے. یہ صرف لڑائی یہ ہے کہ میں وزیر اعظم بن جاؤں یا میں بن جاؤں. اس کے علاوہ تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی مطلب. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جتنی آپ نے باتیں کی ہیں، اس میں کیا بات ہوئی ہے کہ روٹی کی قیمت کیا ہو گئی؟ اس میں کوئی بات ہوئی ہے کہ بچے اسکول میں نہیں جاتے؟ اس میں کوئی بات ہوئی ہے کہ وہ صحت کا کیا ہو رہا ہے پلان، کہ ہیپیٹائٹس پھیل رہا ہے مثال کے طور پر، یا ڈائریا پھیل رہا ہے، یا اسٹنٹنگ بڑھ گئی ہے؟ اس کی تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی. 58% بچہ آپ کا اسٹنٹڈ یا ویسٹڈ ہے، اس کی تو بات نہیں کرتے. آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ بھئی یہ اس کے اوپر قتل کا مقدمہ کر دو، یہ اس کے اوپر اس کو پکڑ لو. یہ کیا بات ہے؟ ملک اس طرح چلتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے سیاسی تجزیہ تحریک انصاف بچے گی اگلے الیکشن سے پہلے؟ جو حالات نظر آ رہے ہیں کیا ہوگا؟ دیکھیے، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب پیپلز پارٹی جنرل ضیاء کے زمانے میں بھٹو صاحب کو 78 میں ایکسیکیوٹ کیا تھا، اور پیپلز پارٹی 77 سے 79 کے اندر پتہ نہیں کتنے ورکران نے کوڑے کھائے ہیں، جھیلیں دی ہیں. اور جب 88 کے الیکشن ہوئے تو محترمہ بے نظیر بھٹو الیکشن وہ جیت گئی تھی. اسی طرح 2002 میں نواز شریف صاحب کے پاس میرے خیال سے 15-16 سیٹیں نہیں تھیں، اور پھر اس کے بعد 2013 میں وہ وزیر اعظم بن گئے. تو اب خیر دے ہیڈ ڈفرینٹ ایجز، اور یہ ڈفرینٹ تھوڑا اسٹرکچر تھا پارٹیز کا. لیکن اب تک ہم نے یہ دیکھا ہے کہ حکومت کی ان کارروائیوں سے سیاسی لیڈران جو ہیں ان کے ساکھ کو زخم نہیں ہوتا ہے. ہاں، اگر حکومت کی اپنی ساکھ کو زخم ہوتے ہیں زیادہ. جی اصل تو رولا یہ ہوتا ہے کہ تاریخ پھر جج کرتی ہے نا کہ کون کہاں کھڑا ہے. جی، جو اگر مثال کے طور پر یہ کوئی
یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا کوئی کیس ہے کرپشن کا اور اس ٹائپ کی کوئی بات ہو اور یہ اگر حکومت ثابت کرے اور میرے خیال سے بہت زیادہ ایویڈنس بھی ہے اس پہ تو اس پہ میرے خیال سے جو ہے وہ ساخ افیکٹ ہو سکتی ہے پی ٹی آئی کی. لیکن اور بالکل ہونا بھی چاہیے. میں اپنے 2 سینٹ دے دوں. جو کیس ہو اس کو ٹرانسپیرنٹلی انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. نو بڈی از ابو لا, نو بڈی از ابو بورڈ. جو کیس ہو سب اپنے اپنے جواب دیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جواب نہیں دوں گا یا میرا کیس نہیں ہونا چاہیے یا میرے خلاف کوئی مقدمہ نہیں ہونا چاہیے. چاہے وہ تحریک انصاف ہے, نون ہے, پیپلز پارٹی ہے, ہر شخص کو اپنا جواب دینا چاہیے. اس پہ کسی کی مجھے لگتا دو رائے نہیں ہوگی. ایون پی ٹی آئی چیئرمین شوڈ گو اینڈ آنسر فار واٹ ایور کیسز آر بینگ میڈ اگینسٹ ہم. مجھے یہ بتائیں, نون لیگ میں سارے متفق ہیں جو ہو رہا ہے؟ سر بہت زیادہ ویسے بھی میں پاکستان میں بھی نہیں ہوں لیکن میرا بہت زیادہ کانٹیکٹ نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ let me put it this way, nobody can really be happy with what's happening in Pakistan. ٹھیک ہے, کوئی سمجھتے ہو کہ یہ نیسیسری ہے کرنا, کوئی سمجھتے ہو یہ نیسیسری سے تھوڑا زیادہ ہو گیا کرنا, لیکن کوئی بھی اس چیز پہ خوش نہیں ہوتا ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک سچ بتاؤں کہ ایز اے سیاستدان میری یہ فرٹرنیٹی ہے دوسرے سیاستدان. کوئی اور سیاستدان بھی اگر جیل میں جاتا ہے صرف سیاسی بنیادوں پہ تو مجھے اچھا نہیں لگتا ہے, اور اگر ان کے ساتھ جاتی ہو تو اچھی نہیں لگتی. ہاں اگر آپ جلائی کٹائی مار کٹائی میں شامل ہیں, گھر جلانوں میں شامل ہیں تو وہ ایبسولوٹلی دیٹ ٹو. میں اس پہ بھی 2 سینٹ دے دوں کہ جس نے قانون توڑا ہے اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے, جو ملوث ہو سزائیں دینی چاہیے اس کو. وہ تو پھر سیاست کے دائرے سے آگے نکل گئے. لیکن جو سیاست ہوتی ہے, جو میں مثال کے طور پہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے اپنی چائے رائے کا اظہار کرتا ہوں یا کسی اور ٹی وی شو پہ کوئی اور کرتا ہے, وہ سیاست ہوتی ہے. وہاں تک اگر کسی سیاستدان کو, میرے بھائی بہن ہی ہیں سارے, اور یہ آپ نے دیکھا ہے وہ جب ہندوستان میں بہت زیادہ مسلمانوں کے اوپر وہ ظلم ہوتا تھا اور اب بھی ہوتا ہے, لیکن اس وقت جب تو راحت ہندوری صاحب تھے, ان کا انتقال ہو گیا, انہوں نے شعر کہا تھا کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں, یہاں پر صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. تو یہ بات بھی سب کو یاد رکھنی چاہیے. ٹھیک. اچھا یہ بتائیں مفتاح صاحب, آخری سیاسی سوال, پھر معاشی سوال, میں اکانومی کے بارے میں بھی آپ سے پوچھنا. آپ کو کیا لگتا ہے, آپ ظاہر ہے دوست لوگ اکٹھے بیٹھتے ہیں, شاہد صاحب بھی آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں, شاہد صاحب اگلا الیکشن لڑیں گے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ؟ سر میں اس کا جواب نہیں دینا چاہتا. یہ شاہد بھائی سے بھی مت پوچھیے گا اور میں بھی جواب نہیں دوں گا اس کا. آپ لڑیں گے اگلا الیکشن نون لیگ کے ٹکٹ میں؟ سر میں نے تو جب مجھے ہٹایا گیا تھا تو اس وقت میں نے کہہ دیا تھا کہ میں الیکٹورل پالیٹکس سے ہٹ چکا ہوں, اور یہ جو ہماری ری امیجننگ پاکستان تھی اس کے اندر بھی ہم یہی بات کر رہے تھے, اور میں اور مصطفیٰ تو پہلے سے یہ بات کر رہے تھے کہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, میں تو معیشت کی زیادہ بات سمجھتا ہوں, مصطفیٰ وغیرہ دیگر باتیں کرتے ہیں, کہ سیریسلی بہت غلط ڈائریکشن ہے اس کنٹری کا. اور جب آپ کے دیکھیں 1970 میں بنگلہ دیش جب ہم سے الگ ہوا تھا تو ان کی انکم ہماری انکم سے آدھی تھی. آج وہ ہم سے زیادہ امیر ہو گئے ہیں. آج جب آپ مجھ سے سوال پوچھیں گے جب یہ ہوگا کہ ڈیفالٹ ہوگا نہیں ہوگا, سوال یہ کہ آپ سوال مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ سوال اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ لوگوں کو ذہن میں یہ خطرے ہو گئے. تو جب یہ خطرہ ٹھیک ہے, جی یہ خطرہ درست ہے کہ ڈیفالٹ ہوگا, یہ سوال پوچھنا یہ خطرہ موجود ہے؟ بالکل, یہ سوال تو بنتا ہے نا, آج سوال بنتا ہے نا, دنیا پوچھ رہی ہے. تو یہ کیوں پوچھا جا رہا ہے؟ یہ کیوں نہیں پوچھتا کوئی ہندوستان کے سیاستدانوں سے, یہ کیوں نہیں پوچھتے دنیا کے اور دیگر سیاستدانوں سے؟ کیونکہ ہم اس نیچ پہ آ گئے ہیں. اور ہم تو مطلب سر آئی ایم ایف نہ ہوا تو کیا ہوگا مفتاح صاحب؟ پہلے یہ بتائیں, آئی ایم ایف جون میں ہو جائے گا؟ سر کل بھی پرسوں بھی شاید میں نے دیکھا تھا, وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ ان کو بڑی قوی امید ہے. پرائم منسٹر صاحب جو ہے نا انہوں نے بات بھی کی ہے ایم ڈی سے, اینڈ شہباز صاحب از اے ویری کاشیس مین, ہی وڈنٹ سے اسٹف دیٹ wasn't going to happen. So مجھے ایسا لگتا ہے کہ 4 بلین ہم نے جمع کر لیے, 6 جمع کرنے, تھوڑے سے پیسے یا چین دے دے, قطر دے دے تو یہ کام ہو جاتا ہے. مجھے لگتا نہیں ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام نہیں ہوگا. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ انشاءاللہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہو جائے گا, اور اگر یہ پروگرام ہو جاتا ہے تو پھر ہماری سیف لینڈنگ ہو سکتی ہے. آئی ایم ایف کا پروگرام پھنسا ہوا ہے. اب ہم سارے جانتے ہیں کہ پچھلے تقریباً 4-6 مہینے سے سن رہے ہیں, آج ہوا کہ کل ہوا, یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ سر دیکھیں یہ نویں جو ٹرینچ تھی یہ جولائی سے سپٹمبر اور 22 کے ڈیٹا پہ ہوتی ہے, جو پاکستان کی حکومت کے پاس اکتوبر کے تیسرے ہفتے میں آ جاتا ہے زیادہ تر ڈیٹا. اس پہ کام شروع ہو جاتا ہے. تو ایک یہ کہ نومبر میں یہ ٹرانچ ہو جانی چاہیے,
لیکن اس وقت پھر ہم نے جو تھا وہ انفنڈڈ ہم نے سبسڈیز دے دی پیٹرولیم کے اوپر، اپنے پاور گیس کے اوپر، بجلی کے اوپر. لیکن اب بھی میں معافی چاہتا ہوں، میں کٹنگ ان ہیا، میں زیادہ معیشت کے اوپر عموماً سمجھتا کم ہوں، آپ جانتے ہیں میری مجبوریاں کئی دفعہ معیشت پہ کم سمجھ آتی ہے، لیکن لگ ایسی رہا ہے کہ اب بھی پیٹرول کم کر دیا گیا ہے، چیزیں سستی کی جا رہی ہیں، سبسڈیز کی بات ہو رہی ہے، کیا یہ کور کرتا ہے IMF پروگرام؟ نہیں، یہ سبسڈی بالکل نہیں دی جا رہی. پیٹرول کی مارکیٹ دیکھیں، اس وقت جو مارکیٹ تھی جب میں وزیر تھا تو 90 سے لے کر $105 تک دیکھی تھی ہم نے، آج $70 کا ہے. تو جو پیٹرول میں کمی ہو رہی ہے وہ بین الاقوامی قیمتوں میں بھی کمی ہو رہی ہے، اور اس کے اوپر جو $50 جو ہے وہ ٹیکس لگا دیا گیا ہے. جب ہماری حکومت آئی تھی البتہ اس وقت $40 حکومت اپنے پلے سے دے رہی تھی پیٹرول کے اوپر، اور $70 ڈیزل کے اوپر دے رہی تھی. گزارش میری یہ ہے کہ اگر یہ نومبر میں کر لیتے ٹرانچ تو یہ مسئلہ اتنا نہیں ہوتا. جیسے جیسے وقت گزرتا گیا یہ مسئلہ ہوتا رہا. ہم نے کچھ عرصے تک جو تھا وہ روپے کو 228 یا 230 پہ باندھ کے رکھا تھا ڈالر کو. اس کے ہماری ایکسپورٹس کم ہو گئی، اس سے بہت سارے ہمارے جب ڈیفالٹرز بڑھ گیا تو بہت سارے جو مڈل ایسٹرن بینکس تھے جس سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید وہ ری رول کر دیں گے اپنے پیسے، انہوں نے پیسے اٹھا لیے واپس، تو ڈیفالٹ کا ایک چانس بڑھ گیا. اس کے اوپر سے روپے میں پریشر بہت آ گیا ہے. لیکن اگر IMF آپ کا آج بھی ہو جاتا ہے، جو بھی چلو غلطی ہو گئی سو ہو گئی، لیکن اگر IMF آج بھی ہو جاتا ہے تو ڈیفالٹ کا رسک سبسٹینشلی کم ہو جائے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ ڈالر جو ہے وہ پھر کنٹرول میں آنا شروع ہو جائے گا. اور کنٹرول سے کیا مراد ہے آپ کی؟ کنٹرول میں آنا شروع ہو جائے گا کتنے پہ آ جائے گا آپ کے خیال میں؟ سر دیکھیں، ایک ایکسپیکٹیشن ہو گئی ہے، ایک ایکسپیکٹیشن یہ ہو گئی ہے، لوگوں کے ذہن میں یہ توقع ہو جاتی ہے کہ کل ڈالر $1 مہنگا ہوگا یا پرسوں ڈالر $1 مہنگا ہوگا. جب یہ آپ کی سوچ ہوتی ہے تو آج جو ہے وہ آپ آج ہی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں ڈالر خریدنے کی، اس سے ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے. دوسری یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یار خدا نخواستہ ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا تو روپے کا کیا ہوگا، تو آپ ویسے ہی ڈالر خرید لیتے ہیں، اور وہ چاہے وہ پاکستان میں رکھ لیں یا دیگر جگہوں پہ بھیج دیں آپ. تو اس سے روپے کی جو ہے ڈیمانڈ، ڈالر کی ڈیمانڈ بہت بڑھ گئی. جب IMF آ جائے گا اور آپ کو یہ لگے گا کہ ڈیمانڈ ختم ہو گئی ہے، وہ جو لوگ اپنے پیسے ڈالروں میں رکھ رہے ہیں وہ پاکستانی روپوں میں کریں گے، وہ پلاٹس خریدیں گے، وہ گھر بنائیں گے، وہ دیگر فیکٹریاں لگائیں گے، سرمایہ کاری کریں گے، تو اس سے آبویسلی ڈالر کی ڈیمانڈ بھی کم ہو جائے گی. لیکن آپ نمبر بتا سکتے؟ نہیں سر، نمبر میں اتنا بتا دوں آپ کو کہ نہ صرف میں نمبر نہیں بتا سکتا ہوں، لیکن کوئی بھی نمبر نہیں بتا سکتا. نمبر کسی کو نہیں پتا ہوتا، یہ تکے ہوتے ہیں، کبھی صحیح ہو جاتا ہے. ڈار صاحب خود بتاتے ہوتے تھے، میں آپ کو سنا دیتا ہوں، وہ کہتے تھے کہ ڈالر 200 سے نیچے ہونا چاہیے. جی سر، مجھے پتا ہے کہ ڈار صاحب کہتے تھے، ہوا نیچے نہیں ہوا نا. 200 ڈار صاحب 180 کا کہتے تھے، پہلے 160 کا کہتے تھے، پھر 180 کا کہتے تھے، آج 280 کا ہے. ڈاکٹر مفتاح صاحب، ڈار صاحب کو کوئی مشورہ تو دیں اچھا سا، کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں سر، میں صرف اتنی گزارش کر سکتا ہوں کہ ایک چیز جو ہے اس وقت وہ جو بات کرتے ہیں نا کہ ہمارے پاس کوئی اور سلوشن ہے یا ہمارے پاس کوئی پلان بی ہے یا پلان سی ہے، سر کوئی پلان نہیں ہو سکتا. اس دنیا کی جو جس طرح انٹرنیشنل اکانومی سیٹ اپ ہے، جو گلوبل اکانومی جس طرح سیٹ اپ ہے، اس میں اگر اس وقت آپ IMF کے ساتھ نہیں ہوں گے تو آپ کو بچنا بہت مشکل ہے. جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چین سے پیسے لے کے آئیں گے، تو بھائی اگر چین آج 2 بلین دے دے تو چین کے بھی 2 بلین آ جائیں گے اور IMF کے بھی پیسے آ جائیں گے، اس کے بعد سعودی کے بھی آ جائیں گے، UAE کے بھی آ جائیں گے، مسئلے ختم ہو جائیں گے. تو چین تو اگر صرف 2 بلین کا آج ہمیں کمٹمنٹ کر دیتا ہے تو IMF کا پروگرام ہو جاتا ہے. تو چین تو وہ بھی نہیں کر رہا، اور وہ چین کی یہ سوچ ہے کہ یار ہمارے بینکوں نے تو آپ کو سارے ری رول کر دیے، تو مغربی بینکوں نے اور مڈل ایسٹرن بینکوں نے پیسے نکال لیے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چائنا کے اوپر بھی آپ ریلائی نہیں کر سکتے کسی ایک ملک کے اوپر، اور آپ کو IMF کا ہاتھ نہیں چھوڑ سکتے. IMF اگر آپ کے ساتھ تھوڑا سا اس وقت ظلم زیادتی کر رہا ہے تو اس وقت آپ کڑوی دوائی سمجھ کے وہ پی لیں اور IMF کو کر رہے ہیں. ہاں لیکن سر مسئلہ یہ ٹھیک ہو گیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ IMF تو کرنا ہی ہوگا، لیکن یہ جو بات ہو رہی ہے آپشن B C، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپشن ہے ہی کوئی نہیں تو پھر ڈیفالٹ کر جائیں گے. تو مجھے تو پریشانی نظر آ رہی ہے کہ IMF واقعی ایک بات بتائیں، بار بار کہا جا رہا ہے یہ IMF اس دفعہ کیا ہو گیا؟ IMF کو بدل کے ہی ہے، کوئی نے اکھیں متھے تے رکھ لی ہیں؟ سر پچھلے 2 سال میں پاکستان نے 3 مرتبہ IMF نے ہم کو پیسے دیے ہیں، 2 سال اور کچھ مہینوں میں، اور تینوں مرتبہ ہم نے جب IMF کے پیسے آئے تو جو ان سے ہم نے معاہدہ کیا تھا اس سے ہم ہٹ گئے. پہلی مرتبہ حفیظ شیخ صاحب نے معاہدے کرے کووڈ کے بعد، اور کووڈ میں IMF نے بہت آسانی کر دی تھی، بہت چھوٹ دی تھی. وہ دنیا بھر کا مسئلہ تھا تو وہ ایک IMF کا مائنڈ سیٹ ڈفرنٹ تھا، اور یہ سب جو چھوٹ ہم کو ملی، ہم نے جا کے اس کے بعد یہاں پہ بڑا ایکسپینشن کیا، سستے لونز دی امیر ترین لوگوں کو، سب چیز کی. جب حفیظ شیخ نے یہ کیا اور 2 اور چوتھا 5واں 6واں ریویو کیا تو آپ نے حفیظ شیخ کو نوکری سے نکال دیا اور شوکت ترین صاحب آ گئے، انہوں نے ایک ایکسپینشنری بجٹ دے دیا کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں. تو سر ابھی بھی بجٹ کے بارے میں یہی نا، میں ڈان کی سٹوری پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا بجٹنگ فار این الیکشن ایئر ان لائک اینی ادر، مطلب یہ بجٹ تو الیکشن کا بجٹ ہوگا.
میری اگر گزارش سن لیجیے. دیکھیں وہ شوکت بھائی نے جو ایکسپینشنری بجٹ دے دیا اس کے 3 مہینے بعد ان کو سمجھ آ گئی فوراً کہ یار یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا. نومبر میں جا کے انہوں نے آئی ایم ایف سے پھر اگریمنٹ کیا, اور جب اگریمنٹ آئی ایم ایف سے کیا اور آئی ایم ایف کی ٹرانچ فروری میں آئی تو فروری میں پھر جو ہے وہ انہوں نے پیٹرول سستا کر دیا اور پھر آئی ایم ایف کے اس سے ہٹ گئے. پھر میں نے اگریمنٹ کیا, بڑی مشکل سے اگریمنٹ کیا, جب وہ سپٹمبر میں پیسے آئے تو انہوں نے مجھے فارغ کر دیا. تو آئی ایم ایف تو اس طرح نہیں سوچتا نا کہ مفتاح ہے یا حفیظ ہے یا شوکت ہے یا کوئی بھی ہے. آئی ایم ایف تو سوچتا ہے یار یہ پاکستان والے کیا کر رہے ہیں. تو اب ان کو یہ ڈر تھا کہ پاکستان اگر بجٹ دے گا تو پاکستان ایکسپینشنری بجٹ نہ دے دے کیونکہ الیکشن سر پہ کھڑا ہے. تو اس لیے اب انہوں نے بجٹ بھی دیکھ لیا ہے, اور اگر مطلب کافی ڈیٹا تو ان کو مل گیا ہے, پرسوں 2-4 دن میں جو اسپیچ ہو جائے گی تو ان کو کنفرم ہو جائے گا. اس کے بعد انشاءاللہ اگر یہ بجٹ ٹائٹ بجٹ ہوا تو اس کے بعد آئی تھنک کہ آئی ایم ایف ہو جائے گا, پرووائڈیڈ کہ وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ $6 بلین لے کر آئیں اور انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ کا جو ہے ڈسٹنس ختم کریں. ٹھیک, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ ہو جائے گا, مطلب یو آر ہوپ فل دیٹ آئی ایم ایف ول کم تھرو. مفتاح صاحب دیکھیں میں یہ سچی بات بتاؤں, جب ہم لوگ بات کر رہے تھے تو وہ تھا نا کہ پاکستان کی ناٹ افورڈ ٹو بی وداؤٹ آئی ایم ایف, بٹ آئی ایم ایف آلسو کی ناٹ افورڈ ٹو لیٹ اے کنٹری دا سائز آف پاکستان ڈیفالٹ. دیٹ ڈزنٹ مین کہ ہم کو بیوقوفیاں کرنی چاہیے, ہم کو کم از کم شو کرنا چاہیے ولنگنس کہ ہم کرنا چاہ رہے ہیں, ہم اپنے ملک کو بچانا چاہ رہے ہیں. لیکن اتنے بڑے ملک کو ڈیفالٹ کرنا کسی کے حق میں نہیں ہے, ہمارے دوستوں کے حق میں تو نہیں ہے, ہمارے دشمنوں کے بھی حق میں نہیں ہے. تو بیسٹ یہی طریقہ ہے, جو ہم سے قرض مانگتے ہیں, جو $100 بلین ہم کو دنیا کو دینا ہے, وہ بھی نہیں چاہتے کہ ہم ڈیفالٹ کریں. تو اگر تھوڑے سے آئی ایم ایف تھوڑا سا وہ کر لے, ہم تھوڑی سی سمجھداری کے ساتھ بجٹ دے دے, تھوڑا سا آئی ایم ایف کام کر لے, آئی تھنک کہ تھوڑی سی بات ہو سکتی ہے. آئی ایم ایکچولی سرپرائز کہ اٹ ہیز ٹیکن دس لانگ. آئی تھنک اٹ شوڈ ہیو بین ریپڈ اپ. چلیں مجھے بریک لینی ہے. مفتاح صاحب بریک پہ جانے سے پہلے یہ بتائیں کہ آخر اگلا وزیر اعظم کون ہوگا, کوئک گیس. مفتاح اسماعیل اور کاشف عباسی نہیں ہوں گے. چلیں یہ بتائیں آپ الیکشن کے بعد کہہ رہے ہیں یا الیکشن سے پہلے کہہ رہے ہیں, کیٹیگری کی بات کر رہے ہیں. پہلے الیکشن سے پہلے والا بتا دیں. سر الیکشن سے پہلے مجھے سچ مچ کوئی آئیڈیا نہیں ہے. الیکشنز کے بعد میرا ایک فیوریٹ ہے, وہ اللہ کرے وہ ہو جائے. کیا الیکشن کے بعد کون ہوگا؟ آپ بھی جانتے ہیں, آپ کا وہ ہے رشتہ دار جاننے والا ہے, آپ کا لاسٹ نیم بھی شیئر کرتا ہے, شاہد خاقان عباسی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاہد عباسی سے زیادہ مناسب کوئی بھی آدمی نہیں ہے اس وقت پاکستان کو یہاں سے لیڈ کرنے کے لیے, جس کے اندر سارے اپوزیشن کو وہ ساتھ ملا سکتا ہے, ساری حکومت کو وہ ساتھ ملا سکتا ہے. کھینچنا پڑ رہا ہے مجھے پروگرام تھوڑا سا. آپ ابھی تو کہہ رہے تھے کہ میرے سے سوال نہ پوچھیں کہ وہ پی ایم ایل این کے ٹکٹ لیں گے کہ نہیں لیں گے, تو وزیر اعظم کیسے بنیں گے؟ سر آپ نے مجھ سے کچھ اور پوچھا ہے, آپ نے پوچھا ہے کہ کیا پوچھا, میں نے کہا وہ جواب میں نہیں دے رہا ہوں. میں نے سمجھ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ مناسب وہ ہونا چاہیے, میری خواہش ہے. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ بن جائے گا. اور سر الیکشن لڑیں گے تو مناسب بندہ وزیر اعظم بنے گا نا. وہ آپ ہاں ٹھیک ہے, وہ بات درست ہے آپ کی, لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت سب سے زیادہ اپروپریٹ آدمی کون ہے پاکستان میں وزیر اعظم بننے کا, میں کہتا ہوں شاہد عباسی ہے. اس میں کوئی میرے ذہن میں ڈاؤٹ نہیں ہے. اس وقت اگر کوئی ایک آدمی سارے پولیٹیکل فورسز, شہباز شریف اچھا وزیر اعظم نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں؟ شہباز شریف بہت اچھا وزیر اعظم ہے, تو پھر بہت اچھا وزیر اعظم ہے ہمارے پاس, لیکن شاید عباسی will be a better person without a doubt in my mind. تو مریم نواز اس کمپیریزن میں کہاں ہے آپ کے لیے؟ جی مریم نواز شریف کہاں بیٹھتی ہیں اس کمپیریزن میں ایز اے پرائم منسٹر؟ سر دیکھیں, شہباز شریف صاحب تو وزیر اعظم رہ چکے ہیں اور میں نے دیکھا ہے قریب سے کہ وہ کتنی محنت کرتے ہیں اور کتنا 10 سال کا ان کو چیف منسٹر کا تجربہ ہے اور دیگر تجربے ہیں. لیکن میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ شاہد عباسی صاحب سے بہتر وزیر اعظم پاکستان میں اس وقت کوئی نہیں ہے. مطلب جو بڑے نام آتے ہیں ان کے سامنے میرے نہیں سوال ہے کہ اگر آپ نے اداروں سن لیجیے سر, اگر آپ نے اس وقت آپ نے اداروں کو بھی ساتھ ملانا ہے, سیاسی لیڈران کو بھی ساتھ ملانا ہے, ملک کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے, اگر آپ کو معیشت کی بھی بہت زیادہ سمجھ ہونی چاہیے, اگر آپ کو انرجی کے طبقے صوبوں کی سمجھ ہونی چاہیے, آپ کو یہ سب چیزیں کرنی ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت شاہد عباسی از دا بیسٹ چوائس. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ. مفتاح اسماعیل صاحب موجود تھے. ان کا خیال تھا کہ اگلے وزیر اعظم الیکشنز کے بعد شاہد خاقان عباسی صاحب ہوں گے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس. السلام علیکم, ویلکم بیک ناظرین. کراچی کے میئر کی لڑائی ہیٹ اپ ہو رہی ہے. کون ہوگا میئر؟ حافظ صاحب, حافظ نعیم الرحمان صاحب یا مرتضی وہاب صاحب؟ حافظ صاحب 193 ووٹ ہیں آپ کے اور پی ٹی آئی کے, 166 ہے باقی سب. یہ ابھی بھی مقابلہ ہے؟ نہیں, مقابلہ کہاں ہے کاشف بھائی.
یہ تو واضح ہو گیا ہے نا. دیکھیں جو قانون ہے, جو ضابطہ ہے, جو الیکشن کا رول ہے, اور جو لا آف ڈیفیکشن ہے, اور شو آف ہینڈ سے الیکشن ہونا ہے, تو اس میں تو دو طریقے ہوتے ہیں. کہ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس پارٹی کے ووٹ کم رہ جاتے ہیں وہ ایک جمہوری روایات کو سامنے رکھتے ہوئے اکثریتی پارٹی کے حق میں وڈرا کر لیتی ہے, یا پھر ایک پروسیس مکمل کرنے کے لیے اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کر دیتی ہے. لیکن یہ پتا ہوتا ہے کہ وہ ہار گئے. یہاں عجیب تماشا ہے کہ میتھمیٹکس میں تو وہ پورے ہو نہیں رہے, قانون میں نہیں ہو رہے, ضابطے میں نہیں ہو رہے, لیکن دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ میئر ہمارا بنے گا. تو اس کا مطلب انہوں نے آج اپنا مینیفیسٹو بھی تقریباً بتا دیا. میں آج مرتضی آپ صاحب کو سن رہا تھا, ان کی تقریر ٹی وی پہ چل رہی تھی کہ میں کراچی کے لیے کیا کیا کروں گا. سو وہ میئر بن چکے ہیں اپنے کاغذ میں. سر لوگوں کے ضمیر بھی جاگتے ہیں, آپ کو پتا ہے یہ پاکستان ہے, اب لوگ دیکھ رہے ہوں گے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, ہو جائے گا. 20-30 بندے ہی ہیں, کیا ہو جائے گا حافظ صاحب؟ بس منہ پہ کالک ملیں گے اور کیا کریں گے. سیدھی بات ہے, جمہوریت پہ کالک ملیں گے, بدنما داغ بنیں گے, قبضہ کریں گے اگر یہ سارے کام کریں گے. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں سر وہ جمہوریت میں کوئی گنجائش بچی نہیں ہے ویسے. ہاں میں یہ بتا رہا ہوں نا, اس کے مطابق تو ان کا میئر نہیں بنتا, وہ تو جماعت اسلامی کا بنتا ہے. اب اس کے علاوہ جو مین بھی استعمال کریں گے وہ نہ جمہوری ہے, نہ آئینی ہے, نہ انتخابی ہے. تو یہ فکس تو ہونا چاہیے نا, میڈیا پہ بھی فکس ہونا چاہیے, ہر جگہ پہ یہ فکس ہونا چاہیے کہ یہ جمہوریت سے نہیں آئے, یہ اکثریت سے نہیں آئے, یہ قبضے سے آئے ہیں, یہ ڈاکہ ڈال کر آئے ہیں. اور دیکھیں پیپلز پارٹی کی بدقسمتی یہ ہے, سرشت یہ ہے کہ سن 70 کا الیکشن ہوا تھا جب پاکستان ایک تھا مشرقی اور مغربی, تو 162 سیٹیں تھیں عوامی لیگ کی, اور ان کی سیٹیں 80-82 تھیں. انہوں نے اکثریت کو تسلیم نہیں کیا, مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا, ملک توڑنا گوارا کر لیا اور کہا کہ جو جائے گا ڈھاکہ میں ٹانگیں توڑ دوں گا. تو 50 سال بعد بھی نہیں سیکھا انہوں نے. سر لیکن مجھے یقین ہے کہ ہم نے کچھ تو سیکھا ہوگا. یہ آئی ہوپ, ہم آپ کی بات ٹھیک ہے کہ تاریخ اس وقت کی بھی ہے, لیکن آئی ہوپ ویو لرنڈ, اینڈ حالات دیکھ کے تو لگتا ہے وی ہیونٹ لرنڈ. نظر آنا چاہیے نا. کیا کہوں, دیکھیں بلاول صاحب کو مجھے امید تو کرنی ہے جا رہا ہے, ہاں امید رکھیں, لیکن بلاول صاحب کو تیار کیا جا رہا ہے, مختلف ملکوں میں ان کو بھیجا جا رہا ہے, ان کو وزیر خارجہ بنایا گیا ہے. چلو کوشش کرو, لیکن وہ نیو یارک بھی جاتے ہیں, لنڈن بھی جاتے ہیں, بمبئی بھی جاتے ہیں, استنبول بھی جاتے ہیں, وہاں کا بلدیاتی نظام نہیں دیکھتے, وہاں کا انتخاب نہیں دیکھتے. ابھی ترکی میں 5 کروڑ 20 لاکھ لوگوں نے 15 دن میں 2 مرتبہ ووٹ ڈالا, اور جیتنے والی پارٹی 2% سے صرف زیادہ جیتی نا, 52% ووٹ لیے انہوں نے, صدر نے. ٹھیک ہے نا. تو کسی ایک آدمی نے بھی یہ شکایت نہیں کی کہ رولنگ پارٹی نے کوئی دھاندلی کی ہے, سب نے نتیجے کو تسلیم کیا. ایک ہمارا میئر کا الیکشن ہے 15 جنوری سے چل رہا ہے. میں نے کل آپ کی تقریر سنی, میں کو دیکھ رہا تھا, آپ نے 4-5 دن پہلے تقریر کی, بڑے جذباتی تھے آپ, الیکشن کمیشن آف پاکستان نوکر بنے ہو, غلام بنے ہو, ان کے ربر سٹیمپ ہو. سر وہ کیا تھا؟ سر وہ یہ تھا کہ جب پیپلز پارٹی نے نہیں چاہا کہ الیکشن وقت پر ہو تو 4 مرتبہ ملتوی ہوئے. الیکشن کمیشن نے سہولت کاری کی, ایک دفعہ بارش, ایک دفعہ سیلاب, ایک دفعہ پولیس نہیں, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. جب الیکشن کمیشن حلقہ بندیوں پہ اس نے کچھ نہیں کیا, اور ان کی مرضی کی حلقہ بندی ہو گئی, چلیں پھر الیکشن ہو گیا. ایک دفعہ انہوں نے اسٹیپ لیا, الیکشن کرا دیا, ہم نے الیکشن کمیشن کو سراہا بھی, میری وہ تقریریں بھی موجود ہیں. لیکن 15 جنوری کو جو الیکشن ہوا اس میں شام سے ہی فارم 11 ہی نہیں دے رہے تھے, پہلے اس کے لیے لڑو, پھر فارم 11 مل گئے تو RO سے نتیجے تبدیل کر دیے. وہ سب چیزیں بالکل بلیک اینڈ وائٹ میں موجود ہیں. الیکشن کمیشن نے ریمیڈی نہیں کی, جن یوسیز کو ٹیک اپ کیا اس میں فیصلہ پیپلز پارٹی کا لکھا ہوا دیا, اس لیے کہ یہ جسٹیفائڈ. 66 پریزائڈنگ افسروں کے میرے پاس فارم وہ تھے جس میں جو اوریجنل ہمارے فارم تھے اس کو بعد میں تبدیل کیا گیا تھا. 2 مہینے دیے الیکشن کمیشن, لیکن یہ ٹھیک ہو گیا, یہ اپنی مرضی سے. یہ تو مسائل ہیں آپ کے, لیکن ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی ہار جائے اور آپ جیت جائیں. آپ نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ آپ جیت بھی سکتے ہیں؟ 193 ووٹ ہیں آپ کے پاس, 180 چاہیے, تقریباً 27 ووٹ آپ کے زیادہ ہیں. وائی آر یو تھنکنگ کہ آپ ہار ہی رہے ہیں؟ نہیں کیوں تھنکنگ آ رہے ہیں, ہم تو جیت رہے ہیں انشاءاللہ. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کاشف, کہ پیپلز پارٹی کو عادت ہے مختلف قسم کے لوگوں کو خریدنے کی. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی صرف پی ٹی آئی نہیں ہے, پی ٹی آئی جماعت اسلامی کے ساتھ اشتراک میں ہے, تو ان کے جو بھی تنظیمی اس وقت حالات ہیں انفارچونیٹ ہے بہت, لیکن جماعت اسلامی ان کی کسٹوڈین ہے, ہم ان سے رابطے میں ہیں. جھوٹی خبریں چلوا رہے ہیں پیپلز پارٹی والے کہ ہم نے بلایا تھا سب کو, 193 کو لوگ نہیں آئے. او بھائی جماعت اسلامی کو اتنا ہلکا مت لو, ہم بھی اتنے بیوقوف نہیں ہیں کہ سارے کے سارے لا کے تمہارے حوالے کر دیں اور وہ باہر نکلے تو تم گرفتار کر لو. چھاپے مار رہے ہیں, گھروں پہ جا رہے ہیں, 4 کو جیل میں ڈالا ہوا ہے. یہ جمہوریت ہے, ان کی کلنک کا ٹیکا بنے ہوئے جمہوریت پہ, آج تک پروڈیوس نہیں کیا. 4 دفعہ اعلان کر چکے ہیں ان کے وزراء اور وزیر اعلیٰ کہ ہم ہر فرد کو لائیں گے اور حلف لیں گے. طریقہ تو ٹھیک ہے, وہ جن کو جیل میں ڈالا آئیں گے, پریس کانفرنس کریں گے, پیپلز پارٹی جوائن کر لیں گے, تو وہ بندے تو پورے کر لیں گے اپنے. ڈیفیکشن لا لگ جائے گا, نہ ووٹ کاؤنٹ ہوگا, نہ سیٹ رہے گی.
اور جو نہیں آئے گا اس پہ بھی پارٹی ڈیسیشن لے رہی ہے. ہماری بات ہو گئی ہے. وہ پارٹی ڈیسیشن یہ ہے کہ سب کو پروڈیوس ہونا ہے, سب کو آنا ہے, اور اس کے لیے ہم کورٹ میں جا رہے ہیں کہ سب کو پروٹیکشن فراہم کی جائے. اگر کسی پر مقدمہ ہے تو اس کو ضمانت دی جائے. اب اگر کوئی نہیں آئے گا تو سیٹ جائے گی. سر ویسے آپ بھی دیکھیں نا کیا باتیں کر رہے ہیں حافظ صاحب. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ سندھ کی پولیس پروٹیکشن دے گی. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے سندھ میں, بندے اٹھا کے پولیس ہی لے کر گئی ہے نا, اسی سرکاری جیلوں میں ڈالا. عدالت دے گی نا, عدالت میں گئے ہوئے 9 تاریخ کو اس کی ہیرنگ ہے. ابھی آپ دیکھیں کل ہم ایک اور کیس کر رہے ہیں جو انہوں نے معافی چاہتا ہوں, عدالت اسلام آباد بیٹھ کے کہہ رہی ہے کہ آپ پریس کانفرنس کر دیں تو آپ کی جان چھوٹ جائے گی. ہم تو نہیں چھوڑ, مطلب کیا کر رہے ہیں. وہ سب اپنی جگہ. دیکھیں کاشف بھائی, یہ باتیں صحیح ہیں, انہی باتوں سے ظاہر لوگ مایوس بھی ہوتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ان باتوں پہ جاتے ہیں نا تو الیکشن ہی نہ ہوتے. آپ ایک سنگل جماعت اسلامی تھی, ہم اسٹرگل کر رہے تھے نا, آپ کو بھی یاد ہوگا, آپ بھی بولتے تھے کہ یار یہ کیسے ہوگا, پیپلز پارٹی الیکشن نہیں کرائے گی. 6 سال پہلے بھی نہیں کرائے تھے, کروا دیے نا. اس کے بعد لوگوں نے کہا یہ پورا الیکشن قبضہ ہو جائے گا, بچا لیے نا 87 یو سی تو بچا لیے الحمدللہ. باقی جتنی بھی 15-20 ہیں اس کے لیے لڑ رہے ہیں, آخر تک جائیں گے. ابھی نہیں انصاف ملے گا, بعد میں لیں گے, چھوڑیں گے نہیں ان کو. پھر اس کے بعد یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے سب کو خرید لیا, ایسا نہیں ہوگا. لیکن آپ کو کیوں لگتا ہے سر, میں تو آپ کو کوئی ایویڈنس تو ہوگا کہ خرید لیا ہے, یہ تو الزام آپ لگا رہے. ہو سکتا ہے آپ وزیر اعظم, معافی چاہتا ہوں, وزیر اعظم بھی اللہ خیر کرے, ہو سکتا ہے وزیر اعظم ہی بن جائے. دیکھیں بندے کو بڑی سوچنی چاہیے, لیکن اگر میئر بن گئے تو یہ ساری بحث تو غیر ضروری رہ جائے گی. نہیں, ویسے میں ایک بات بتا دوں کہ میئر بن جائیں گے انشاءاللہ, تب بھی ایکسپوز تو کریں گے. ٹھیک ہے کہ اس کے پوزیشن ہوتی ہے, اس کے بعد سر چلیں ایک آنسٹ بات کریں, میرا وقت ختم ہونے والا. حافظ صاحب کتنے % چانس ہے کہ آپ میئر بن جائیں گے؟ اور چلیں یہ بتائیں. نہیں, انشاءاللہ بنیں گے, انشاءاللہ بنیں گے, انشاءاللہ بنیں گے. دیکھیں آئین قانون ضابطے کے مطابق تو جو بھی سن رہا ہوگا وہ کہے گا لے جی حافظ صاحب نے میئر نہیں بننا, بندے نس گئے. نہیں, دیکھیں اگر میں یہ بات نہیں کروں گا نا, یہ واقعی نہیں بننے دیں گے. ان کو ایکسپوز تو کرنا پڑے گا نا, ان کے ہتھ کنڈے تو بتانے پڑیں گے. اس کے بغیر یہ کیسے ان کو پتہ چلے گا لوگوں کو کہ سندھ میں ہوتا کیا ہے, اس کراچی پہ قبضہ کیسے ہونے جا رہا ہے, وڈیرہ شاہی نظام کیا ہے. 40-50 وڈیروں پر مشتمل پارٹی ہے اور باقی مفادات کی خاطر ان کے ساتھ آتے ہیں. چہرہ کسی کا بھی رکھیں, کام وڈیروں کا ہی چلے گا. دیکھ لیں انہوں نے سندھ کا حال کیا کیا ہے, کراچی کا حال کیا کیا ہے. چلے یہ فیصلہ وقت کرے گا. میرا وقت ختم ہو, جو بریک لینی پڑ رہی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ 193 ووٹ آپ کے ہیں, جمع تحریک انصاف کے, اور 166 پیپلز پارٹی بم جمع ادرس. تو کافی لیڈ ہے جماعت اسلامی کی. لیٹسی وہ میئر بنا سکتے. باتیں سن کے تو لگتا ہے کہ بڑے پریشان ہے اور نازک صورتحال ہے اس وقت سندھ کی.